अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वदरिब लहुम मसला रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अनाबिन वहफफनाहुमा बिनख्ल वजअलना बैनहुमा ज़रआ किलतल जन्नतैनि आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैय्यन वफजरना खिलालहुमा नहरा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है कि जिसने हमें दीन इस्लाम से नवाजा और आखिरी नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कि हमारा खालिक है, मालिक है, दुनिया में जिसको जो कुछ भी हासिल है उसी ने दिया है। कोई इंसान अपनी ताकत और ज़ोर की बुनियाद पर कुछ भी हासिल नहीं कर सकता और न तो कुछ जमा कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ख्र, गुरूर, तकब्बुर, सरकशी, जुल्म इस सब को नापसंद फरमाया है और ये बतलाया है कि इंसान को तकब्बुर करने का हक़ हासिल है ही नहीं कि उसके पास जो कुछ है उस बुनियाद पर वो अपने आप को बड़ा जाने और दूसरे को हक़ीर समझे, क्योंकि किबरियाई, तकब्बुर ये सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन को हासिल है, क्योंकि वो इस लायक है। उसी ने सब कुछ दिया है, सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। हमारी जान और हमारे पैर, हाथ ये सब उसी का दिया हुआ है। जो कुछ है दुनिया के अंदर, जो कुछ है आसमान ज़मीन सब कुछ उसी का दिया हुआ है। तो वो तकब्बुर का हक़दार है, उसके अंदर ये चीज़ है। लेकिन इंसान को ये हरगिज़ हासिल नहीं है कि उसको अगर कोई चीज़ हासिल हो जाए या कोई चीज़ मिल गई है तो उस बुनियाद पर वो दूसरे को हक़ीर समझे और अपने आप को बड़ा जाने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर मालदार काफिर और गरीब मुसलमान का एक वाक़या ज़िक्र किया है, यानी दो बाग वालों का वाक़या ज़िक्र किया है कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। और उस वाक़या के अंदर एक ईमान वाला के लिए, एक तक़वा वाला के लिए, जो अल्लाह से डरने वाला है, उसके लिए इबरत व नसीहत है। और ये जो मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारा है कुरान में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ वाक़यात के हवाले से ज़िक्र किया है, इस बुनियाद पर ताकि एक ईमान वाला इसे इबरत हासिल करे, नसीहत हासिल करे। कुरान तो नसीहत के लिए भी है ना, ये नसीहत की किताब है कि जो लोग जुल्म ज़्यादती करते हैं, सरकशी करते हैं और ये समझते हैं कि दुनिया ही सब कुछ है, उनको चाहिए कि ये जो वाक़यात ज़िक्र किए गए हैं कुरान करीम के अंदर, इन वाक़यात से इबरत पकड़े, नसीहत हासिल करें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह कहफ में ज़िक्र किया है दो बाग वालों का वाक़या कि एक काफिर था जो कि मालदार था और दूसरा मुसलमान था जो गरीब था। ये अभी डिटेल में हम इसको देखेंगे। और देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आदमी को जो कुछ मिला हुआ है ना, उस पर आदमी को चाहिए कि अल्लाह का शुक्र बजा लाए, अल्लाह की तारीफ़ करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस लायक है उस लायक जानते हुए हद दर्जा उसकी तारीफ़ की जाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किस्म की तारीफ़ का हक़दार है। आप सोते हैं, जागते हैं, ये सब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई नेमत है। इसलिए इस्लाम में देखिए, इस्लाम ने क्या है कि आदमी जब सो करके उठता है तो वहाँ अल्लाह की तारीफ़ करे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहिन नुशूर। कौन है जो मारने के बाद दोबारा ज़िंदा करता है? कौन है? अब देखिए, कुरान में अल्लाह ताला ने दूसरी जगह दूसरी सूरत में फरमाया है ना कि जब आदमी सोता है तो बहुत सारे लोग हैं जो सोने वाले हैं कि जिनकी रूह को वापस नहीं करना होता है तो उसकी रूह रुक जाती है, यानी उसकी मौत आ जाती है। सोना भी एक मौत है, लेकिन ये छोटी मौत है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होता है जिसको अभी जिसकी ज़िंदगी लिखी होती है उसकी रूह वापस आ जाती है। तो वहाँ आदमी जब जागता है तो अल्लाह की तारीफ़ बजा लाता है। खाना खाता आदमी अल्लाह का नाम लेता है, खाना खाने के बाद अल्लाह की तारीफ़ करता है। ये सब क़ज़ाए हाजत के बाद देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ करता है। ये सब क्यों? ताकि बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने खालिक को न भूले
اور ہمیشہ اس کا نام لیتا رہے، شکر گزاری کرتا رہے۔ جو بھی شکر کرے گا نا اللہ رب العالمین بھرپور دیتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر شکریہ ادا کرو گے تو بھرپور دوں گا، نہ شکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے اللہ رب العالمین کا عذاب۔ اللہ رب العالمین عذاب دینے والا ہے۔ تو بندہ کو چاہیے کہ جو کچھ بھی ملا ہوا ہے اس پر اللہ کا نام لے، اللہ کی تعریف کرے، بجائے اس کے کہ ناشکری کرے اور یہ کہے کہ یہ سب میں نے خود سے کیا ہے، یہ میری طاقت کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں آئی ہے۔ تو ایسا اگر کوئی سوچتا ہے تو یہ غلط سوچتا ہے۔ سورہ کہف کی جو آیات ہیں جن میں ان دو لوگوں کا واقعہ ہے، ہم ابھی دیکھیں گے۔ اس واقعہ سے کفار و مشرکین کو نصیحت دلایا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ آپ ان سے سنا دیجئے، انہیں بتلا دیجئے، یہ واقعہ ذکر کر دیجئے کہ ایک آدمی جو کہ مالدار تھا لیکن یہ سمجھتا تھا کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہی کے لیے ہے، آخرت میں کچھ نہیں، کیونکہ ایمان جس کے اندر نہیں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا یہ دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، مر جائیں گے جب تک ہیں دنیا کے اندر ہے، مر جائیں گے تو پھر دوبارہ اٹھنا بھی نہیں ہے، دوبارہ ہم اٹھائے بھی نہیں جائیں گے۔ تو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اس لیے سوچتا ہے کہ بھائی دنیا میں جو کچھ ہے نا وہ خود ہم نے کیا ہے، ہماری طاقت سے، ہماری کوشش سے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آئی ہے، جبکہ ایسا نہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کسی کو دیا ہوا ہے تو اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس سے خوش ہے تبھی اس کو دیا ہے، نہیں، بطور آزمائش بھی اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ ایک آدمی جو کہ تقوی میں بہت آگے ہے، اب دیکھیے اللہ کے یہاں اصل جو بنیاد ہے وہ تقوی ہے، تقوی پہ ہے کہ جس کے اندر جس قدر پرہیزگاری ہے، تقوی ہے، اسی حساب سے اللہ کے نزدیک وہ ہے اور اللہ سے قریب ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ ہائی فائی اللہ کے قریب ہے اور اللہ سے نزدیک ہے۔ لیکن دنیا میں اگر مال مل جائے یا جائیداد کسی کو مل جائے تو اس خوش فہمی میں نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہے اسی لیے ہمیں یہ دیا ہے، اور جس کو نہیں ملا ہے تو اس کے بارے میں یہ سوچے کہ اسے اللہ رب العالمین راضی نہیں اس لیے اس کو ان نعمتوں سے یا دولت سے محروم کر دیا ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ رب العالمین بہتوں کو دیا ہے، رات دن کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، دیے ہیں، لیکن یہ دنیا کے لیے آزمائش ہے، بطور آزمائش ہے، اور اللہ رب العالمین دیتا ہے اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کا شکر کرتا ہے اور کون ہے جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، یعنی ناشکری کرتا ہے۔ تو مشرکین جو تھے، مشرکین مسلمان جو غریب تھے نا، ان کو وہ لوگ حقیر سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بھائی ان کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ بھائی آپ کے پاس جو یہ لوگ آتے ہیں، یہ غریب طبقے کے جو لوگ ہیں جو اسلام لائے ہیں، جو اپنے آپ کو آپ پر ایمان لانے والے کہتے ہیں، آپ ان کو سائڈ کر دیں، اپنی مجلسوں سے الگ کرتے ہیں تو ہم آ کر کے آپ کے پاس بیٹھیں گے، آپ کے پاس آ کر کے بیٹھیں گے، آپ کی باتیں سنیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لائے تھے وہ کیسے الگ ہو سکتے ہیں اور نبی اس کو کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے نزدیک معزز لوگ تھے، اور یہ لوگ جو کہ کافر تھے، اللہ پہ ایمان بھی رکھنے والے نہیں اور آخرت کے دن پہ بھی ایمان نہیں کہ مر کر کے ہم اٹھائے جائیں گے، تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم تو مالدار ہیں اور یہ لوگ غریب ہیں، اللہ ہم سے خوش ہے تب نہ ہمیں یہ سب کچھ دیا ہوا ہے۔ اس میں وہ لوگ بہت زیادہ مست اور مگن نظر آ رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کو واقعہ پڑھ کر کے آپ سنا دیجئے کہ دو لوگ تھے، دو میں سے ایک کی حالت کیسی تھی اور دوسری کی حالت کیسی تھی، ابھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے سورہ کہف میں یہ مشرکین کو، اور یہ ہر آدمی کے لیے، ہر دور کے لیے، یہ نہیں کہ اسی دور کے ساتھ خاص آیت ہے، ہر دور کے لیے ہے۔ جو لوگ بھی اپنے اندر اس طرح کی صفتیں رکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں تو اس کو عبرت پکڑنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ عبرت حاصل کرے اور غور و فکر کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ انہیں ان دو شخصوں کی مثال بیان کر دیجیے، سنا دیجیے
کہ دو میں سے ایک کو اللہ رب العالمین نے انگوروں کے 2 باغ دیے تھے، انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے، اور باغوں کے ارد گرد اللہ رب العالمین کھجور کے درخت لگا رکھے تھے۔ یعنی گویا کہ یہ جو کھجور کے جو درخت تھے نا، یہ سب دیوار کی طرح چاروں طرف سے 4 دیواری کی طرح، اور بیچ میں انگور کے 2 باغ تھے۔ اور پھر یہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اس بیچ میں کھیتی کے لیے ہم نے زمین بنا رکھی تھی، یعنی وہاں کھیتی کرتے تھے۔ یہ جو شخص تھا نا وہاں کھیتی کرتا تھا، وہی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، کہ اس کے دونوں یعنی باغوں کے درمیان بطور کھیتی کے لیے اللہ رب العالمین نے کھیتی لگا رکھی تھی، جسے انواع اقسام کے پھل اور فروٹ سے نکالتے تھے، موج مستی کرتے تھے خوب۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، دونوں باغ بھرپور پھل دیتے تھے، بھرپور پورے سال، اور کوئی باغ، دونوں میں سے کوئی باغ کمی نہیں کرتا، یعنی اس کے اندر کمی نہیں ہوتی، پھل آنے میں کمی نہیں، بھرپور اللہ رب العالمین دیتا۔ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اللہ رب العالمین نے اس کے درمیان میں نہر بھی جاری کر رکھا تھا، نہر بھی بنا رکھا تھا۔ اب دیکھیے، غور کریے کہ ایک باغ ہے، یعنی 2 باغ بنایا تھا اللہ نے، انگوروں کے 2 باغ تھے، چاروں طرف سے دیوار کی شکل میں کھجور لگایا تھا، اور بیچ میں کھیتی کرتے تھے، یعنی انواع اقسام کے پھل اور فروٹس جو بھی لگانا وہاں لگاتے تھے، اور بیچ میں اللہ رب العالمین نے نہر بھی، یعنی پانی کی بھی ضرورت ہو نا تو اسے وہ درخت سیراب ہوتے تھے، اور کھیتی کو وہ سیراب کرتا تھا، اور ساری چیزیں اسے پیدا کرتا تھا، بہترین منظر تھا۔ یعنی سائے کی بھی ضرورت ہو تو وہاں اس کو سایہ مل جائے، پانی کی ضرورت ہو تو پانی مل جائے، سب کچھ کھانے پینے کے لیے سب کچھ اللہ رب العالمین دے رکھا تھا، اس کو سب کچھ دے رکھا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، یعنی پھل اور فروٹس آتے تھے، ایک دم فراوانی کے ساتھ اللہ رب العالمین دے رہا تھا۔ فقال لصاحبہ وہو، اب دیکھیے جو ناشکری کرتا ہے نا، ناشکری کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کیسے چھین لیتا ہے۔ آدمی کو عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب جو دیا ہوا ہے وہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو جس آدمی کا وہ باغ تھا، دونوں باغ، اس کا ایک ساتھی تھا جو غریب مسلمان تھا نا، اس کا ایک ساتھی تھا۔ اچھا، یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ تو اس سلسلے میں بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے 2 شخص تھے، ایک کافر تھا اور دوسرا مسلمان تھا، اور بعض نے کہا کہ یہ واقعہ جس کے بارے میں کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے، اگر یہ دونوں تھے بھی تو رہے ہوں گے کوئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے، بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ بس بطور تمثیل کے مکہ والوں کو بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے واقعہ بیان کیا ہے۔ بہرحال جہاں کا بھی واقعہ ہو، تو اس میں اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا ہے وہ حق ہے، اور یہ بتلایا اللہ رب العالمین نے کہ 2 لوگ تھے، ایک کافر تھا، کافر کے پاس 2 انگور کے باغ تھے، اور باغ کو اللہ رب العالمین نے کھجوروں سے گھیر رکھا تھا، اور اس بیچ میں درمیان میں دونوں باغوں کے درمیان میں کھیتی کے لیے بھی، کاشتکاری کے لیے بھی جگہ تھی جہاں کھیتی کرتا تھا وہ، اور پھر اس بیچ میں اللہ رب العالمین نے نہر کو بھی جاری کر دیا تھا، اور اس سے بھرپور پھل آتے تھے۔ تو یہ جو شخص تھا، اس کا جو غریب ساتھی تھا مسلمان، یہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا، جو کافر تھا، کافر نے کہا فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو تو غریب ہے، جو مشرکین کہا کرتے تھے نا مسلمانوں سے کہ بھائی یہ تو غریب طبقہ کے لوگ ہیں، ان کے پاس کیا، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، جائیداد ہے، سب کچھ ہے، مناصب ہے، اور یہ ہے وہ عہدہ ہے، ان کے پاس کیا ہے، یہ تو کھانے کے لیے بھی ترستے ہیں۔ تو کس طرح سے کفار و مشرکین مسلمان کو حقیر سمجھتے تھے اور ذلیل کرتے تھے، رسوا کرتے تھے کہ دیکھو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہی اس کا کام تھا۔ اس نے کیا کیا، جو غریب مسلمان تھا، جس کے پاس
باغ وغیرہ نہیں تھا نا، اس سے اس شخص نے کہا جو کہ کافر تھا، جن کے پاس 2 انگور کے باغ تھے جس کو اللہ رب العالمین نے دے رکھا تھا، اس نے کہا بات کرتے ہوئے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں۔ مالداری کے اعتبار سے دیکھو، یعنی بات کرتے ہوئے سے بات کر رہا تھا نا، بات کرتے ہوئے کہا کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، اور ہاں طاقتی طور پر بھی دیکھو تو میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں۔ میرے پاس مان لے کہ خدام ہیں، خادم ہیں، ہے نا، اور اسی طرح سے میرے پاس اور بھی چیزیں ہیں، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس مال ہے، مال بھی ہے۔ اس کے بعد اس نے کیا کہا، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وہ شخص اپنے باغ میں داخل ہوا، ظلم کرتے ہوئے داخل ہوا، یعنی یہ تکبر، یہ غرور، یہ فخر کرتے ہوئے کہ دیکھو تم کمتر ہو اور تمہارے پاس یہ سب ہے بھی نہیں، میرے پاس ہے، میں مال میں بھی تم سے ہائی فائی ہوں اور طاقتور بھی تم سے زیادہ ہوں، میرے پاس زیادہ لوگ بھی ہیں، یا میرے پاس جو خادم ہیں، خدام ہیں، نوکر چاکر ہیں، وہ زیادہ ہیں۔ تو یہ ظلم کرتے ہوئے باغ کے اندر، اور باغ سے بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ دونوں باغ کے اندر داخل ہوئے، یعنی جو کافر تھا وہ، جس کا باغ تھا وہ، اور جو مسلمان تھا، دونوں باغ کے اندر داخل ہوئے۔ تو کافر نے کہا، کیا کہا کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، اب باغ کے اندر جب یہ داخل ہوا، تو باغ کے اندر جب داخل ہوا تو اس نے کیا کہا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باغ کبھی ختم ہونے والا نہیں، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دیکھیے کس خوش فہمی میں تھا وہ، اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو کچھ ہے نا یہ دائمی ہے، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وہی اس نے کہا، یہی اس نے کہ کس حساب سے اس نے اس دنیا کو سمجھ رکھا تھا، اور یہ سمجھا کہ یہ جو کچھ ہے نا، اور یہ لہلہاتی کھیتیاں ہیں، یا یہ انگور کے جو باغ ہے اور کھجور ہے، یہ سب کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ وہی کہا قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ میں گمان کرتا ہوں، اس نے اپنے ساتھی سے کہا۔ اب دیکھ لیں کس طرح کے لوگ ہیں دنیا کے اندر۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اور بھی جگہوں میں اس کا ذکر کیا ہے کہ آدمی کس طرح سے فخر و غرور میں مبتلا رہتا ہے، اور کیا سمجھتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ دائمی ہے، مر کر کے دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرماتا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اس نے اپنے ساتھی سے یہ بھی کہا کہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مر کر کے اٹھائے جانے والی جو بات تم کہتے ہو وہ بھی نہیں ہے، یعنی مر کر کے اٹھنا بھی نہیں ہے۔ ما اظن الساعۃ، یعنی قیامت نہیں آئے گی، میں گمان کرتا ہوں اگر قیامت آئی بھی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا بھی نا، تو میں اس سے بہتر پاؤں گا۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کچھ ان کو ملا ہوا ہے نا، یہ اس بنیاد پر ملا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے راضی ہے، خوش ہے، تب نہ دیا ہوا ہے، اگر راضی نہیں ہوتا تو نہیں دیتا یہ۔ تو یہ سمجھتے ہیں کیا کہ اگر ہم اٹھائے بھی گئے نا تو اس سے بہتر ملے گا، وہاں آخرت میں بہتر ملے گا۔ دیکھیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے سورہ فصلت کے اندر کہ کس طرح سے یہ منافق اور جو کافر ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، کہ جو پریشانی ان کو لاحق ہوئی تھی اس کے بعد جب ہم ان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں نا تو یہ کیا سمجھنے لگتے ہیں، یعنی ایک شخص جب پریشان حال ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین جب اس کی پریشانی کو ختم کر دیتا ہے اور خوشحالی میں بدل دیتا ہے، تو پھر وہاں آدمی کیا سوچنے لگتا ہے، اوہ یہ تو مجھے ملنا ہی تھا، میں اس کا حقدار تھا، میں اس کا مستحق تھا۔ وہی اللہ رب العالمین نے فرماتا ہے لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، میں اس کا مستحق تھا، اسی لیے تو مجھے ملا ہوا ہے۔ اب ایک آدمی مان لے کہ غریب بہت پریشان تھا اور پریشانی میں زندگی گزر رہی تھی، اب اللہ رب العالمین اس کے حالت کو چینج کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے، اور خوشحال زندگی آ جاتی ہے، تو اب وہاں یہ سمجھنے لگتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ میں تو اس کا حقدار تھا، تب نہ مجھے ملا ہوا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے ایسے شخص کے بارے میں، جو شخص صرف دنیا کا طالب ہوتا ہے، آخرت کو بھلا ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں یہ بھی گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے،
بس جو ہے دنیا ہے. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، پھر کیا کہتا ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی گیا، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو میرے لیے اللہ کے پاس بہتر ہے، بہتری ہے. یہ گمان اور تصور کرتا ہے آدمی، یہ گمان کرتا ہے. یہ کون؟ یہ کافر اور منافق یہ سوچتے ہیں نا کہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب اس کو تو ملنا ہی تھا، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس پر ایمان نہیں رکھتے. لیکن اگر کہتے کہ اگر اٹھائے بھی گئے دوبارہ تو ہمیں وہاں اس سے بہتر ملے گا، اس لیے بہتر ملے گا کیونکہ ہم سے خوش تھا تب نہ ہمیں ملا ہے دنیا کے اندر، تو وہاں تو ملنا ہی ہے، وہاں تو ملے گا ہی. تو یہاں جو ہے یہ منافق اور کافر کا عقیدہ ہوتا ہے. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے وہ جو کفار تھے کس طرح سے عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم تو اس میں زیادہ حقدار ہے، ہمیں وہاں ملے گا. اس سلسلے میں حدیث ہے ایک، جیسا کہ سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. افرأیت الذی کفر بآیاتنا لأوتین مالا وولدا، کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ اس نے یہ کہا کہ میں تو مال اور اولاد دیا جاؤں گا، مجھے مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی. معاملہ کیا تھا؟ خباب بن، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث ہے، خباب بن ارت وہ کہتے ہیں کہ میں لوہار گیری کا کام کرتا تھا، لوہار تھا، تو ان کا قرض تھا عاص بن وائل کے اوپر، جو کہ ابھی اسلام میں نہیں آیا، کافر تھا. تو اس کو جا کر کے اس نے کہا کہ میرا جو قرض لیے ہو واپس کر دو. تو عاص بن وائل نے کہا کہ میں اس وقت تک تمہارا قرض واپس نہیں کروں گا جب تک کہ تو دین محمد کو نہ چھوڑ دے، یعنی کفر کی طرف لوٹ جا، اسلام کو چھوڑ دے، تب میں تمہیں تمہارا جو قرض ہے میرے اوپر میں واپس کر دوں گا. تو خباب بن ارت نے کہا کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں کہ تم مر جاؤ اور دوبارہ اٹھے تب تک، یعنی مر کر کے بھی اٹھے نا تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لایا ہوں اسے پھر نہیں سکتا، چھوڑ نہیں سکتا. تو اس شخص نے کیا کہا، عاص بن وائل نے کیا کہا، پھر ٹھیک ہے کہ مر اٹھنے بعد کی جو زندگی ہے نا، تو وہاں جو مجھے مال اور اولاد ملے گی تو میں وہاں قرض چکا دوں گا. دیکھیے کس طرح سے تنزن اور تحقیر اور استہزاء کے طور پر اس کو کہا کہ جیسا کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے تو وہاں سب کچھ ملے گا، مال دولت سب کچھ ہے، اولاد ساری چیزیں ملیں گی وہاں، تو میں وہی چکا دوں گا تمہارا. دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتارا، اس آیت کو اتار کر کے بتلایا، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کہ کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے، آیتوں کے ساتھ کفر کیا ہے، اور یہ کہا کہ میں ضرور دیا جاؤں گا کیا، مال اور اولاد، تو وہاں دے دوں گا. تو اللہ رب العالمین نے آگے سورہ مریم ہی کے اندر بیان فرمایا ہے کہ کیا یہ اللہ رب العالمین کے پاس ان کا عہد ہے، اللہ رب العالمین کے پاس اس نے عہد کر رکھا ہے کہ ان کو ملے گا یہ. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تو دوبارہ اٹھایا جائے گا، دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب میں لے لوں گا، وہاں تو تنہا ہوگا، کچھ نہیں. تو اس طرح سے لوگ گمان کرتے، اس طرح سے غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے نا یہ سب ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے ہے، اگر مر کر کے اٹھیں گے بھی تو اور بہتر ملے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے. کافروں کا انجام ہی خطرناک ہے، جنت میں جائے گا ہی نہیں تو کیا وہ نعمت حاصل کرے گا، آگ ہی کا عذاب چکھے گا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس کا واقعہ ذکر کیا، وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، کہ میں قیامت قائم ہونے پر بھی ایمان نہیں رکھتا کہ جو دوبارہ اٹھائے جاؤں گا، اور اسی طرح سے اگر لوٹایا بھی گیا، جیسا کہ اور کافروں نے کہا کہ اگر لوٹایا بھی گیا تو وہاں دے دیں گے، ہم قرضہ چکا دیں گے. تو اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا آگے، قال له صاحبہ، قال له
صاحبہ. اب دیکھیے نا کس طرح سے لوگ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں. مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ زندگی تو آنی ہے جہاں ہمیشہ ہمیش کی زندگی ملے گی، جنت کی زندگی یا جہنم کی زندگی ملے گی. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم اپنے رب کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم تو تھے ہی نہیں، تمہارا کچھ نام و نشان بھی نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر لایا، زندگی دیا، یعنی دنیا کے اندر لایا، فحیاکم ثم یمیتکم، پھر مارے گا اور مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. تو یہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو پیدا کیا ہے نا، یہ بیکار میں نہیں. یہاں سے مرنا ہے، مر کر کے جانا ہے، پھر اٹھنا ہے اور پھر اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، وہاں حساب و کتاب ہونا. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر وہی بیان فرمایا ہے کہ مارنے کے بعد اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا. آدمی کو وقت سے پہلے عبرت حاصل کرنا چاہیے، وقت سے پہلے، تاکہ وقت آ جائے تو پھر اس کو چانس نہ ملے. اس سے پہلے آدمی کو سوچنا چاہیے. دیکھیے یہاں آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اب اس کا جو مسلمان ساتھی تھا، یہ جو کافر تھا جس کے پاس 2 باغ تھا، اس نے کیا کہا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو باغ ہے میرا کبھی ختم نہیں ہوگا، اور مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، اٹھایا جانا بھی نہیں ہے، اور اسی طرح سے اگر میں اٹھایا گیا بھی نا تو وہاں مجھ سے اس سے بہتر ملے گا، مجھے اس سے بہتر ملے گا. تو اب اس کا ساتھی جو ہے، جو مسلمان ہے نا، وہ کافر کو کس طرح سے سمجھا رہا ہے اور اسے کس طرح سے جزر و توبیخ کر رہا ہے، یعنی بطور نصیحت کے. دیکھیں، قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب. اب مسلمان جو تھا، جس کے پاس باغ نہیں تھا، غریب تھا، اس نے اس کافر سے کہا بات کرتے ہوئے، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم نے اس ذات کے ساتھ کفر کیا ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے نا، ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے پیدا کیا ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم سواک رجلا، پھر تمہیں ایک مکمل انسان بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا. یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا نا، ابھی ہر انسان نطفے سے پیدا ہوتا ہے، ہر آدمی ایک مکمل انسان کی شکل میں ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، دنیا کے اندر رہتا ہے. یہ کون بنایا ہے؟ اس کے ساتھ تم کفر کرتے ہو. یا بعض نے یہاں کہا کہ جس نے مٹی سے پیدا کیا، بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ زمین سے جو پیداوار ہے نا، جو کچھ ہے اسی پر انسان کا گزارا ہوتا ہے. تو مٹی ہی کی پیداوار یا مٹی سے جو چیزیں اگتی ہیں نا، وہی کھا کر کے انسان زندگی گزر کرتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، گزارتا ہے. تو یہ بھی ایک تفسیر اس کی جاتی ہے، بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے. تو اس کے ساتھی نے کیسے نصیحت کیا کہ کیا تو اس ذات کے ساتھ، اس باری تعالیٰ کے ساتھ تم کفر کرتے ہو جس نے تمہیں نطفہ سے پیدا کیا، پھر یہ کیا نام ہے، پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے پیدا کیا، اور پھر تمہیں مکمل انسان بنا کر کے بھیجا. لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. اس نے کیا کہا، لیکن میں، یعنی میری بات جہاں تک ہے تو میں تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی بھی شریک نہیں ٹھہرا سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کا شریک اور بھاگے دار نہیں ہے. لیکنی هو اللہ رب، لیکنہ هو اللہ ربی، یعنی اللہ رب العالمین ہی میرا رب ہے. ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. دیکھیے کس طرح سے ان کا ایمان تھا اللہ کے اوپر، شرک سے کس طرح سے برات کا اظہار کرتے ہوئے، اور یہ کہا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. ابھی ایمان ہے نا، تو دولت سے بڑھ کر کے یہ ایمان کی دولت ہے. ہر کسی کو یہ دولت حاصل نہیں ہوتی. اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو اس دولت سے، ایمان کی دولت سے نوازتا ہے. پھر اس نے آگے اس کافر ساتھی کو نصیحت کرتے ہوئے بھی کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ جب تو باغ کے اندر داخل ہوا تو کیوں نہیں کہا کہ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے چاہا ہے تب یہ ہوا، اللہ کی قوت کے بغیر
کچھ نہیں ہوتا. یعنی اللہ کا شکر کیوں نہیں بجا لایا ہے؟ یعنی آدمی جب اچھی چیز دیکھیے، نعمت حاصل ہو، ہر حال میں بندہ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائے ہر حال میں. تو اس نے اس کو کہا کہ جب تو باغ کے اندر داخل ہوا، چونکہ یہ بہت خوش فہمی میں تھا کہ باغ تو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے. تو اب وہ نصیحت کر رہا اس کا بھائی، یہ اس کا جو ساتھی تھا، مسلمان ساتھی، اس نے کہا ایک تو یہ ہے کہ تو نے کفر کیا ہے اپنے رب کے ساتھ، کہ جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفہ سے، اور پھر مکمل انسان بنا کر کے بھیجا. اب پھر اس کو کہہ رہا ہے کہ جب تو باغ کے اندر داخل ہوا تو کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کیا؟ کیوں نہیں کہا کہ ماشاءاللہ، کہ یہ اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے. وہی کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. یعنی اللہ کی طاقت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں، اللہ نے چاہا ہے تب یہ ہوا ہے. ہاں پھر اس نے کیا کہا؟ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. جہاں تک میری بات ہے کہ تو مجھے کمتر سمجھتا ہے، یا میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں، تو دیکھو فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ. قریب ہے، ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے دے. ان کا ایمان تھا، اللہ کے اوپر یقین تھا کہ اللہ ہی دینے والا، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں. اس کے ساتھ جو شریک ٹھہراتا ہے نا، وہ کفر کرتا ہے، وہ مشرک کہلاتا ہے. تو اس نے کہا کہ قریب ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے تمہارے پاس جو باغ ہے نا، اس باغ سے بہتر دے دے. فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. اس نے کیا کہا کہ تمہارا جو باغ ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان سے کوئی آفت اتار دے، کوئی بلا نازل کر دے، کوئی عذاب نازل کرے، اور تمہارا جو یہ باغ ہے نا، یہ سب جل بھن کر کے چٹیل میدان بن جائے، چٹیل میدان بن جائے، اور اللہ رب العالمین مجھے تم سے بہتر باغ دے دے. یہ کوئی بعید بات نہیں، کیونکہ خزانہ تو اللہ کے پاس ہے نا، اللہ جس کو چاہتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ایام یہ گھومتے رہتے ہیں، آج ان کے ساتھ ہے، کل ان کے ساتھ. ایک زمین آپ کے پاس ہوتی ہے، آج کل کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے. تو دنیا کا باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے مالک بنا دے. تُؤْتِي مُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. اللہ رب العالمین جس سے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. تو اس نے وہی کہا، اور یہ کہا کہ تمہارے پاس جو باغ ہے، جس باغ پر تم ناز کرتے ہو، فخر کرتے ہو، اور جو میں ہوں نا، میرے پاس نہیں ہے تو تم مجھے حقیر سمجھتے ہو. تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین تجھ سے بہتر باغ مجھے دے دے، اور تمہارا جو باغ ہے نا، اس باغ کو اللہ رب العالمین تہس نہس کر دے، آسمان سے عذاب اتار کر کے اس کو برباد کر دے، اور اس کو چٹیل میدان بنا دی. اور دیکھیے کبھی کبھار اللہ رب العالمین ایمان والے کو دکھا دیتا ہے، فوری طور پر دکھا دیتا ہے، بطور عبرت کی، کہ دیکھو اللہ رب العالمین کے ہاں کسی چیز میں تاخیر نہیں ہے، دیر نہیں ہے، بس اوقات دکھا بھی دیتا ہے وہاں. اور جو اس کا ولی ہوتا ہے نا، اس کی وہ تائید کرتا ہے، مدد کرتا ہے. اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے ولی کی مدد کرتا ہے، فوری طور پر مدد کر دیتا ہے. تو یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین کیسے کیا کرتا ہے اس باغ والے کے ساتھ. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. ہاں یہ بھی کہا کہ تمہارے اندر، تمہارے باغ میں جو یہ نہر چل رہی ہے نا، اس نہر کو اللہ رب العالمین خشک کر دے، پانی کو نیچے لے جائے، تہ میں لے جائے. فلن تستطيع له طلبا، پھر تو پانی حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین ایسا کر سکتا ہے. اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے ایسا ہی کیا، سب کو تہس نہس کر دیا، سب کو برباد کر دیا، جو کچھ بھی تھا. کرے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ. اب باغ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آیا، اس باغ کو اس عذاب نے پکڑ لیا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. خنڈرات بنا دیا سب کو. یہ جو درخت کے جو کھجور کے جو درخت تھے، سارے ویسے اودے پڑے ہوئے تھے، سب
بیکار کر دیا اللہ رب العالمین نے، چٹیل میدان بنا دیا سب کو، کچھ نہیں، سب کو ختم کر دیا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ، اب کہ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، ہاتھ ملنے لگا. کف افسوس، اس لیے کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے آدمی عبرت حاصل کرے، وقت سے پہلے. فرعون کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام پہ جو لوگ ایمان لائے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے یا ان کی قوم کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے فرعون اور ان کے جو چاہنے والے تھے کتنی کوشش کی. لاسٹ میں یہ لوگ گئے، مسلمان جب بھاگے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکل چلے، آپ یہاں سے نکلے، آپ کے جو ماننے والے جو پیروکار ہیں ان کو لے کر کے آپ جائیں یہاں سے. جب سمندر کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ آپ سمندر پہ لاٹھی مارے، راستہ بن گیا، نکل گئے لوگ. فرعون اور اس کے جو پیروکار تھے سوچے کہ ہم بھی اس راستے سے نکل کر کے آگے تک پیچھے کریں گے، ان کو پکڑ کر کے مار دیں گے، ختم کر دیں گے، نہیں رہیں گے نا کچھ ہوگا. جب یہ لوگ سمندر میں گئے نا، اللہ رب العالمین نے پانی کو ملا دیا دونوں کو. اب یہاں فرعون ڈوبنے لگا، یہ بھی ڈوبا، اس کے بھی جو اور بھی ماننے والے تھے جو لوگ تھے سب ڈوبنے لگا. تو فرعون نے وہاں کیا کہا تھا، قرآن کھولے آپ، اللہ رب العالمین نے اس کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب اس کو موت آ پکڑ لی نا، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب ڈوبنے لگا فرعون تو کہا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اب فرعون کہنے لگا، جب ڈوبنے لگا نا تو کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس ذات پر جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی معبود نہیں ہے، اور اس پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل والے ایمان لائے تھے. آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اور میں فرما بردار ہوں، اب میں فرما برداری کرنے والا بن جاتا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا، آلان اب وقت نکل گیا ہے، تب نہیں. جبکہ دنیا کے اندر تم زیادتی کرنے والے اور اسی طرح سے حد سے آگے بڑھنے والے تھے، زیادتیاں کیا کرتے تھے. اب جب وقت آ گیا ہے، موت کا وقت آ گیا ہے، تب آپ توبہ کر رہے ہیں. تب تو دیکھیے حدیث کے اندر ہے نا کہ جب سورج پچھم سے نکلنے لگے گا تو ہر ایک کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. پچھم سے جب سورج نکلنے لگے گا تو ہر ایک کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور ہر آدمی کے لیے جب اس کی روح حسنی میں یا مان لے حلق میں آ جاتی ہے، یعنی جاکنی کی حالت ہو جاتی ہے کہ اب مرنے والا ہے، تب مرنے والا ہے، روح اب نکلنے والی، اب پرواز کرنے والی، تب تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آدمی اللہ سے توبہ کر لینا، اللہ رب العالمین کتنوں گناہ انسان کیا ہے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرت لک، اللہ فرماتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا. تو یہاں کیسے فرعون نے آخری وقت میں معافی مانگنے لگا، لیکن یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہوا، فائدہ مند نہیں. اس سے پہلے اگر مانگا ہوتا تو اللہ رب العالمین دے دیتا، معاف کر دیتا. اب یہاں یہ بندہ کیا ہے، جب یہ سب تحس نحس ہو گیا، سب کو اللہ رب العالمین نے عذاب کے ذریعے سے برباد کر دیا، تو اب یہ ہاتھ ملنے لگا، اوہ افسوس کرنے لگا. کافی افسوس کیا ہے، کس چیز پر، علی ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروش، جو خرچہ لگایا تھا اس میں خرچہ بھی سب چلا گیا ہے، سب چلا گیا ہے. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اب وہاں کہنے لگا کہ بھائی میں کاش کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوا ہوتا تو آج یہ معاملہ نہیں ہوتا. دیکھیں اتنا ناز تھا، فخر و غرور سے کہہ رہا تھا کہ یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. منٹو سیکنڈ میں اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا، سب کو ختم کر دیا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا. اب یہاں کوئی اللہ کے علاوہ اس کے لیے مدد کے لیے نہیں آیا. وہ خود اپنے سے دفاع کرنے والا نہیں تھا، خود بھی وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، اس حساب سے کہ وہ اپنے آپ کو وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا. دیکھیے کوئی اختیار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، حالت بدلنے کی اس کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی صفت نہیں تھی. تو جس طرح سے دیکھیے جو لوگ شرک کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا عذاب کیسے آ پکڑتا ہے. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ. اب ان کو پتہ چل گیا کہ حقیقت میں بادشاہ مالک تو اللہ رب العالمین ہی ہے، سب کچھ کا حق وہی رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں رکھتا ہے، اور وہی
ثواب کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ وہ خیر ثواب و خیر عقبا، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اس واقعہ کو ذکر کر کے ایسے لوگوں کو جو لوگ اللہ کے ساتھ ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں پر خود کا وہ احسان جتاتے ہیں کہ یہ سب ہم نے خود سے کیا ہے، جبکہ انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائی عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ دو باغ والوں کا، دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیسے اس میں کفر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سب کو تہس نہس اور برباد کر دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔